लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बालगश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बालगश्त में हमारे मेहमान मेरे साथ तशरीफ रखते हैं साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार आफताबाद के मेरी मुराद सैयद आसिम बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सूबाई रहनुमा सुन्नी तहरीक के सैयद उस्मान हैदर नकवी साहब। यानी आज के मेरे दोनों मेहमान सैयद। तो सबसे पहले आप दोनों अहबाब को अपने प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो आज का ये प्रोग्राम मुहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर के हवाले से होगा जो उन्होंने UNO में की, बड़ी अच्छी तकरीर, उसके हवाले से तज़किया होगा। इनसे अपने दोनों दोस्तों से हम तज़किया लेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, उनकी तकरीर के बुनियादी निकात 4-5 थे। वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन थी, यानी एनवायरनमेंट के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से गुफ्तगू की, इसी तरह इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने पूरी दुनिया के जो हुक्मरान थे उन्हें मुतनब्बे किया, बताया, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा अपने मेहमान आसिम बुखारी साहब से कि आप इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नस्सलाति व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले तो MM न्यूज़ का और जनाब मेज़बान गुलजार चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे जो है वो इस प्रोग्राम में इस इंतहाई अहम मौजू पे, बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि मेरे लिए ये क्रेडिट है कि इमरान खान ने जिस तरह कल रात को UNO में तकरीर की, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। इमरान खान ने कल जो एजेंडा पेश किया पूरी दुनिया के सामने में, उसमें जो 4 नुकात पर उन्होंने डिस्कस किया, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, ग्लोबलाइजेशन के हवाले से, जो माहौल है उसके हवाले से, इस्लामोफोबिया और कश्मीर। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का कोई भी कायद, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इस्लामिक वर्ल्ड में आज तक किसी में इतनी करेज नहीं हुई कि उसने उम्मते मुसलमा का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा और कश्मीर पे जो बर्बरियत, हिंदूइज्म, नारीइज्म और RSS ने किया, जिस तरीके से इमरान खान ने वो सारे नुकात पेश किए, मैं उनको अपनी तरफ से और पूरी पाकिस्तान की कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जिस वाज़ेह तरीके से, मुदल्लल तरीके से अपना जो है वो वहां पे स्पीच की। अब चारों पॉइंट्स पे अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करें तो वो जिस वक्त आप कहेंगे उस हिसाब से किया जाएगा। ये इस स्पीच को अगर नटशल बयान किया जाए तो इसमें 100 में से 1000 मार्क्स मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी सैयद उस्मान हैदर नकवी साहब, आप सूबाई रहनुमा सुन्नी तहरीक के, तो खास तौर पे इस्लामोफोबिया के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से जो उन्होंने बात की, इस हवाले से शाह साहब आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने एक अहम मौजू पे आपने मुझे मदऊ किया। अहम मौजू पे आपने मुझे मदऊ किया। बात यह है कि जो इस्लाम के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है, इसमें हमारा अपना कसूर है। अगर इमरान खान साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी तकरीर, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था, लेकिन उस पर हमने ये देखना है कि इस पर अमल क्या है। तकरीर इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद, वो भी अपना उन्होंने जनरल असम्बली में तकरीर की, और वो लहजा, वो चीज़, वो सबके सामने है, सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब की तकरीर की, वज़ीर आज़म की तकरीर का, ये तकरीर पहले भी हो चुकी
تقریروں سے کوئی بھی معاملہ حل نہیں ہوتا. معاملات حل ہوتے ہیں عمل سے. جو عمل ہوگا اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا عمل ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی تقریر اسلام کے جو انہوں نے حمایت کی، الفاظ بہت اچھے تھے، چناؤ بہت اچھا تھا، لیکن اس کا اثر، اس کے معاملات، اس کی جو آگے اس کے اثر انداز کیا، اس کی تقریر کا کیا اثر ہوگا بین الاقوامی سطح پہ، یہ ان کا عمل بتائے گا. جبکہ جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن ہوں، تو اگر اسی بات پہ پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں یو ٹرن خواہ ہوں یا یو ٹرن وزیر اعظم ہوں. تو اگر جو انہوں نے تقریر کی ہے، آج انہوں نے تقریر کی، آپ دیکھیں کہ ایک عرصہ سے تقریباً 6.5 سال ہو گئے ان کو اقتدار میں. 5 سال ان کو کے پی کے میں ہوئے، 1.5 سال کا عرصہ یہ ہوا. لیکن اس عرصے میں جو انہوں نے وعدے کیے، جو دعوے کیے قوم کے ساتھ، جو انہوں نے یہ 6.5 سال کا عرصہ گزارا اقتدار میں، اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی دعوے وعدے کیے قوم کے ساتھ، انہوں نے یو ٹرن لیا. اگر اس تقریر پہ بھی وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ اس کا کیا کریں. وعدے دعوے تقریریں تو انہوں نے دھرنے کے دوران بھی بہت اچھی کی، وعدے دعوے تقریریں انہوں نے الیکشن کمپین میں بہت اچھی کی. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر تقریر کرنا سے مسائل حل ہوتے تو بہت سارے مسائل اب تک حل ہو جاتے ہیں. نہیں شاہ صاحب ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ یو ٹرن کے حوالے سے، لیکن وہاں وہ تقریر ہی کر سکتے تھے، کوئی بم تو وہاں انہوں نے گرانا نہیں تھا. وہاں تقریر کرنے گئے تھے اور وہ تقریر انہوں نے کی. یہی آپ پوچھ رہے ہیں کہ تقریر انہوں نے کی اس حوالے سے بتائیے گا. یو ٹرن تو بعد کی بات ہے نا، یو ٹرن ٹھیک ہے، لیکن جو تقریر کی وہاں تو وہ تقریر ہی کر سکتے تھے نا. تقریر جو اسلام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اس حوالے سے میں وہی عرض کرتا ہوں، اسلام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، جو انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے کی ہے، جو انہوں نے پیغام دیا ہے اپنا بین الاقوامی سطح پہ جو میسج دیا ہے. اگر یہی میسج یہ ان کو نہیں پتا، انہوں نے کہا جی میرے دل کو درد ہوتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے دل کو درد ہوتا ہے جب کوئی ناموس رسالت پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی کارٹون بناتا ہے، تو یہ ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے عزتیں لوٹی، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، انہوں نے ہم پر ہر طرح کا ظلم کیا، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس ایشو پہ اب مسلمان خاموش ہیں اور سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوگی جب ان کے نبی کی توہین معذلہ کی جائے گی. یہ ان کو آلریڈی پہلے سے علم تھا. یہ نہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے سے ان کو پتا چلا ہے، نہیں، یہ آلریڈی ان کو پہلے سے علم ہے کہ ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے سے سب سے زیادہ ان کی ماؤں کو، بہنوں کی عزتیں وہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت وہ نہیں کرتے. اسی حوالے سے انہوں نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا. اس کا مقصد یہ جو معاملہ تھا، یہ آج عمران خان صاحب نے بات کی، وزیر اعظم صاحب نے، جب یہ سوری مجھے اس کنٹری کا نام نہیں آ رہا، جب ڈنمارک نہیں، سوری، جہاں پہ یہ پچھلے دنوں خاکیوں کا مقابلہ تھا تو روکا گیا. ٹھیک ہے، شاید اپنا سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ میں. تو اس وقت چاہیے تھا، اگر سٹرانگ میسج یہ دینا تھا، دل کو درد تو ہر مسلمان پہ ہوتا ہے، دل کو درد تو جو پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے دل کو درد ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سٹرانگ میسج دینے کا وقت تھا، اس وقت خان صاحب خاموش رہے. اس وقت خان صاحب کو چاہیے تھا، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ ان کے سفیر، آج انڈیا کا سفیر واپس ہے، آج ان کے سفارت خانے پاکستان میں بند ہیں، آج پاکستان کے ادھر سفارت خانے ہم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. یہی معاملہ اگر ناموس سے سب اسٹرانگ میسج دیا جاتا اس وقت کہ ان کے سفیر کو واپس بلایا جاتا، اب اپنے سفیر کو واپس بلایا تو ان کا سفیر نکال دے تو ان کو اسٹرانگ میسج جاتا کہ بھائی یہ برداشت نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جاتا اس ملک کے ساتھ جنہوں نے یہ حرکت کی. یہ اچھی بات ہے، اس وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن میں تو اب کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جو ہو گیا اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ دور میں جب وہ یو این او میں گئے، انہوں نے خطاب کیا، جو کل خطاب ہوا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ خطاب میں جو انہوں نے اسلام کے حوالے سے گفتگو کی، اسے آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ وہ پہلے ہونی چاہیے تھی. میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا. میں ایک منٹ میں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا تھا. جی عمل بتائے گا ان کی تقریر کا کیا اثر ہے. میں اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہوں گا. جی، شاہ صاحب نے جو فرمایا کہ ایک تو تقریر کا اثر کیا ہوگا، اور جو الفاظ کے چناؤ پہ صرف شاہ صاحب رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے کلیئر کر دیں
وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید الفاظ کی شوخدہ بازی عمران خان نے استعمال کی ہے. مجھے شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ آج تک 1947 سے آن ورڈ آج تک بھٹو صاحب کا آپ نے ذکر کیا, کیا بھٹو صاحب سے لے کر عمران خان سے پہلے وہ جو ایک مقید وزیر اعظم ہے, جعلی وزیر اعظم جو رہا ہے, کیا اس تک آج تک کبھی کسی نے ناموس رسالت کے سلسلے میں اتنا واضح دو ٹوک موقف اختیار کیا؟ کیا آج تک کسی بھی اسلامک لیڈر نے, میں صرف پاکستان کے رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا, کہ کسی بھی امہ کے لیڈر نے آج تک جو ہے وہ اسلامائزیشن پہ اس طریقے سے بات کی, مدلل بات کی؟ کیا کسی نے آج تک یہ بتایا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ سب کو یہ پتا ہے, کیا کسی نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کسی بھی جگہ پہ آج تک یہ بتایا کہ نبی کی ناموس ہمارے لیے کتنی اہم ہے؟ اور آپ یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کو, بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, تب بھی انہوں نے کنڈیم کیا جب وہ خاکوں کا مقابلہ ہونے لگا تھا, لیکن کیا انٹرنیشنل پلیٹ فارم اس سے زیادہ کو مؤثر پلیٹ فارم شاہ صاحب اویلیبل ہوگا جہاں پہ عمران خان نے انتہائی مدلل طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو, ان کے ساتھ امہ کے پیار کو بیان کیا, اور اس پہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا ایک اور مسئلہ جو انہوں نے بالکل اپنے الفاظ میں واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہی ہمارا اسلام ہے. قادیانیت کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں تقریر کا اثر یو ٹرن لیں گے. دیکھیں یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایک میلہ سجایا جاتا ہے یو این او میں, جہاں پہ صرف تقریر ہی مقصد ہوتا ہے. آپ نے اپنا مانیفیسٹو بتانا ہے, آپ کس ایجنڈے پہ آئے ہیں. مودی اس ایجنڈے پہ آیا تھا کہ میں نے 1 کروڑ لیٹرینیں بنا دی, وہ کیا ایجنڈا تھا؟ وہ تو یہاں کا کوئی, میں کہتا ہوں ہمارے جیسا کوئی بندہ بھی اس طریقے سے بات نہ کرتا جس طریقے سے اس نے بات کی. عالمی سناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی تقریر کی, اور اثر کی جہاں تک بات کرتے ہیں, عمران خان کی یو این او میں کل ہونے والی تقریر سے پہلے ہی جو سائیڈ لائنز ملاقات تھی اس میں اثر ہو چکا تھا. وہی ٹرمپ تھا جو مودی کے جلسے میں جا کے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ کہتا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں, مودی میرا دوست ہے. اور یو این او کی تقریر سے پہلے سیکرٹری نے بیان دے دیا کہ کرفیو کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بیان آ گیا. ابھی اس کا اثر تقریر ہونے سے پہلے جو سائیڈ لائنز کی ملاقاتیں تھیں, جو پریس کو انہوں نے اپنے انٹرویوز دیے, اس کا ہی اتنا اثر آ گیا. رہ گئی یو ٹرن لینے والی بات. یو ٹرن پہ عمران خان نے کیٹیگوریکلی, اب بات یہ ہے میڈیا کا دور ہے, یہاں پہ آپ ایک بات کرتے ہیں ہر اینگل سے اس کو دیکھا جاتا ہے. مجھے یہ بتا دیں آپ صرف, جب سے سیاسی گورنمنٹ آئی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ کے جانے کے بعد, ہر لیڈر نے اپنی بات کرتے اس کو اگر پازیٹیولی اس پہ افیکٹ نہیں ہوتا تو اس کو انہوں نے چینج کیا ہے. اب یہاں پہ اس یو ٹرن کو اتنا ہوا دے دیا گیا ہے, اتنا ایشو بنا دیا گیا ہے کہ اگر ہم ایک کوئی بھی ایم لے کے چلتے ہیں, وہ اب سمندر میں گرنے سے بہتر ہے کہ آگے سے مڑ کے عوام کے مفادات کے لیے اس پہ عمل کیا جائے. رہ گئی اسلامائزیشن والی بات, اسلاموفوبیا والی آپ نے بات کی شاہ صاحب. تمام مکاتب فکر کے علماء اسمبلی میں ہمیشہ بیٹھے رہے ہیں. کشمیر ایشو پہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے کشمیر پہ آتے ہیں, آئیں گے کشمیر کے حوالے سے بالکل گفتگو کریں گے. میں بریک سے پہلے نا ایک مختصر سے کمنٹس لینا چاہوں گا کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے, درختوں کے حوالے سے بات کی خان صاحب نے. وہاں پہ درخت لگانا, جیسا کہ اسلام میں بھی تاکید ہے بار بار کہ درخت لگائے جائیں, اور عالمی سطح پہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے انوائرمنٹ کا, آلودگی کا, تو جن کے لیے درخت لگانے ضروری ہیں. تو انہوں نے وہاں صرف یہ نہیں کہا کہ درخت لگائے جائیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ عمل کیا ہے. پاکستان نے KPK میں لگائے, پورے ملک میں ہم نے درخت لگائے, اور 10 ارب درخت لگانے کا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے یہ ایجنڈے پہ ہیں. تو اس حوالے سے اپنا عثمان شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 10 ارب درخت جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا وہ کہاں لگے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. پورے پنجاب کے اندر
میں روزانہ آپ بھی جاتے ہوں گے، میں بھی جاتا ہوں. ایک طرف درخت لگانے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف کاٹے جا رہے ہیں. موٹر وے پہ آپ جائیں، ہزاروں درخت لگے ہوئے تھے اور آج وہ نہیں ہے، چند درخت ہیں، وہ کہاں گئے؟ دوسری بات کہ درخت لگانا نہیں ہے، اچھی بات لگائیں. میں نے جو پہلے بات کی ہے، میرا موقف وہی ہے کہ تقریر اور بیان سے بات نہیں، عمل مجھے دکھائیں. نہیں وہاں تو صرف تقریر ہوگی نا. شاہ صاحب ہم تقریر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں نا کہ تقریر میں جو انہوں نے کیا باقی ممالک، میری گزارش سن لینا، انہوں نے تقریر کی اور باقی ممالک کے بھی حکمران وہاں تھے، انہوں نے بھی تقریریں کی. اگر ان کی تقریروں کا اور خان صاحب کی تقریر کا موازنہ ہم نے کرنا ہے کہ خان صاحب نے کس انداز سے اپنا موقف بیان کیا ہے، میں سے گزارش کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ عمل. ابھی کل یو این او میں عمران خان نے تقریر کی ہے گلوبلائزیشن کے حوالے سے، جو وارمنگ ہے اس کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے. آپ 10 ارب شاہ صاحب درخت کہتے ہیں، اس نے 10 درخت تو لگائے ہوں گے. کیا اس سے پہلے پاکستان کے کسی بھی لیول پہ اس کو ایک تحریک کے طور پر پیش کیا گیا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک بندہ کچھ سٹیپ لیتا ہے، رادر دین ہم اس کو موٹیویٹ کریں. ہم پتہ نہیں کیوں اس ایشو پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ یار اس نے 10 ارب کے، اس نے 10,000 کیوں لگائے، 10 تو لگائے. کیا ہم 10 کو تو ایڈمٹ کرتے ہیں؟ اگر 10 ہی بن جائیں گے، کٹنے کی ریشو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس کے لیے انتہائی سختی ہو چکی ہے. آج کے اس دور میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج درخت کاٹنا کمپیریٹیولی مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درخت کاٹنے، جنگلات کاٹنے بالکل بند ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کی کم از کم ایک چیز کو تو دیکھیں، تمام ممالک کے رہنما وہاں بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان نے کہا جی 10 ممالک میں پاکستان آ رہا ہے کہ جو یہ وارمنگ کے ایشو میں ٹاپ 10 میں ہے، جس سے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے. نہیں کریں بات کاٹ دی گئی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے. جو اچھی بات ہے وہ کسی مخالف کے بھی ہو، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آگاہی مہم وزیر اعظم صاحب نے چلائی، عمران خان صاحب نے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہم کہتے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، نہیں، لیکن ان کا عمل نہیں ہے. میں یہ بات آگاہی تو ضرور دی انہوں نے، اویئرنیس لوگوں کو دی، لیکن اس پر عمل کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کے ساتھ اگر 10 درخت بھی لگائے ہیں، جو شاہ صاحب نے گزارش کہا ہے کہ 10 درخت بھی لگائے ہیں، ان 10 درختوں کا کیا فائدہ جب آپ نے ان کی حفاظت نہیں کرنی؟ یہاں پہ کوئی قانون اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اس کا خیال خود رکھیں، وہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے قیمتی درخت ہیں جو ہم لگا رہے ہیں. بھیڑ بکریاں کھا جاتی ہیں، جانور کھا جاتے ہیں. میری بات مکمل ہونی چاہیے. جب آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ تو قومی خزانے کا نقصان ہو رہا ہے نا. وہ تو اپنا 10 درخت جو لگائے ہیں، جو شاہ صاحب نے کہا ہے 10 ارب نہیں تو 10,000، 10 لاکھ، 10 یا 10,100. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ ان کی حفاظت کس نے کرنی ہے. کیا لگانے کے بعد اسی طرح تو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں. خزانے کو نقصان انہوں نے پہنچایا اسی حوالے سے کہ گاڑیاں لی ڈینگی کے لیے اور وہ آج خراب بنی ہیں. صاحب دوبارہ آتے ہیں، مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے، مزید ایشوز پہ بات ہوگی اور یہ دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوبارہ آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. لبیک اللہم لبیک. عمرہ پیکیج تو سبھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے بجٹ کے عین مطابق عمرہ سروس دے صرف 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف تارر گروپ، گورنمنٹ لائسنس نمبر LHR 9124. معیاری عمرہ پیکیج سکون کلب کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ہمارے ساتھ ادا کیجیے. اس کے علاوہ ایران عراق زیارات، دبئی ویزا، یورپ کینیڈا ویزا کنسلٹنسی اور بے شمار سفری سہولیات جو آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گی. اندرون ملک اور بیرون ملک کی اے ٹکٹس معیاری ریٹس پر خریدنے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف تارر گروپ، ہیڈ آفس لنک علی پور روڈ، نز نالج ہاؤس اسکول سسٹم حافظ آباد. پروپرائٹر. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
تو میں کشمیر ایشو پر بات کرنے سے پہلے اور منی لانڈرنگ کا جو ایشو ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک خان صاحب نے جو پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے انتہائی خوبصورت میسج دیا ہے، انہیں سیلوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پوری دنیا کے حکمرانوں کے سامنے جو حجاب کے حوالے سے ایک میسج دیا ہے، اس کے حوالے سے شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جناب یہی عرض کروں گا جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یو ٹرن والی، کہ ہر ملک کا قانون ہر کے لیے، سب کے لیے ایک ہوتا ہے. جی جی. یہ نہیں ہوتا امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون. جی جی. یونو میں جا کے تو وزیر اعظم صاحب یہ بیان دے رہے ہیں حجاب کے حوالے سے کہ یورپ میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کپڑے اتار کے پھرنا چاہے تو اس کو پھرنے دیتے ہیں، لیکن نقاب نہیں کرنے دیتے، حجاب نہیں کرنے دیتے. کے پی کے میں کیا ہوا ہے؟ کے پی کے میں کیا میں نے اس کو کینسل کیا ہے یا یو این او نے کینسل کیا ہے؟ ٹرمپ نے کیا ہے؟ مودی نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ جی جی. وہاں تو کے پی کے میں اپنا پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے کس حوالے سے کیا ہے؟ دوغلی پالیسی. یہ میں بات آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ یو ٹرن بات جو کرنی ہے اس کو پورا نہیں کرنا. کہیں جا کے بات اور ہے، پاکستان میں اور ہے، باہر جا کے اور ہے. اسی وجہ سے ہم تذبذب کا شکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ساتھ وہ اپنا معاملات اس کے ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ہم جو پالیسی جو بیان دیتے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، اس پہ ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں. یو این او میں جا کے انہوں نے بیان دیا حجاب کے حوالے سے، پاکستان میں کیوں نہیں انہوں نے لاگو کیا؟ یہ ایک واقعہ صرف کے پی کے نہیں ہے، پنجاب کے اندر بھی ہے، سندھ کے اندر بھی ہے کہ بچیوں کو نکال دیا گیا کہ حجاب دے کر تم آ رہی ہو. کیا یہ پاکستان اس میں یو این او کو تو کوئی اثر نہیں. حجاب والے معاملے سے بات کرنے سے پہلے جو شاہ صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے وہ بات کر رہے تھے درختوں کے حوالے سے اور اس کی حفاظت کے حوالے سے، بڑی ہی المیے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، اس نے ڈائریکشن پاس کرنی ہوتی ہے. عمران خان نے ایک ڈائریکشن دی، اس قوم کو ایک ڈائریکشن دی پودے لگانے کے حوالے سے، درخت لگانے کے حوالے سے. حفاظت عمران خان نے آ کے، میں یہاں پہ بیٹھے، ہم 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ اس نے یہ ایک اچھا سٹیپ لیا. کیا ہم میں سے تینوں میں سے ہم نے کتنے درخت لگائے؟ ہم نے کتنے درختوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کی؟ ہم من حیث القوم اپنی سٹینڈنگ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بات صرف تنقید، برائے تنقید، پازیٹیو چلنے، اگر کوئی چلتا ہے، کوئی بھی چلے تو اس کو ہمیں عمل کرنا چاہیے. رہ گئی حجاب کی بات، حجاب والے معاملے پہ چوہان صاحب آپ نے جو بات کی، آپ نے جو سلیوٹ پیش کیا، میرے پاس اگر کوئی 25-30 توپیں ہوں تو میں 25-30 توپوں کی سلامی دوں گا اس آدمی کو، عمران خان کو، کہ جس نے یہود و نصارہ کے بیچ میں بیٹھ کے حجاب کے سلسلے میں یہ بات کی کہ حجاب کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ اسلحہ سمجھا جا رہا ہے. جی جی بالکل. یورپ میں ننگا گھومنا تو آسان ہے، بالکل یہی حالات، بے حجاب ہونا آسان ہے. حجاب جو ہے وہ اسلحے کی شکل اختیار کر چکا ہے. جہاں تک بات کی شاہ صاحب نے کہ کے پی کے میں جو ایشو ہوا، حجاب کا انہوں نے آرڈر پاس کیا، اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے، ہم 70 سال کا گند چاہ رہے ہیں ود ان 1 ڈے وہ صاف ہو جائے. حجاب کا آرڈر پاس کیا، اسی لمحے کن لوگوں نے اس پہ ایجیٹیٹ کیا، یہاں تک کہ سرنڈر کرنا پڑا. ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں، ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں جو پالیسیوں کو ناکام کرنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں. اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. حجاب جو ہے وہ اسلامائزیشن، اسلام کا، عورت کا حسن ہے حجاب، اور اس حسن کو بدقسمتی یہ ہے یورپ میں آج تک کسی مسلمان لیڈر نے آج تک اس کو بیانیہ دیے ہی نہیں ہے. اس بیانیے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے پیش کیا. بہت اچھی بات کی خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہ جو غریب ملک ہیں وہاں کے عیاش طبقہ، حکمران، کرپٹ لوگ وہاں کی دولت لوٹ کر یورپ میں جمع کر رہے ہیں، یورپ کے بینکوں میں جمع کر رہے ہیں، اور یورپی لوگ جو ہیں، وہاں کی حکومتیں جو ہیں انہیں تحفظ، یعنی چوری شدہ مال کو تحفظ دیا جا رہا ہے. یعنی وہ رسا گیر بنے ہوئے ہیں نا، جو چوری شدہ مال کو تحفظ دے رہے ہیں. تو وہاں ان کے سامنے ایک رسا گیر کو کہہ دینا کہ تم رسا گیر ہو، یہ خان صاحب نے ایسا کہا ہے.
یعنی بہت اچھے انداز سے انہوں نے صرف پاکستان کے نہیں بلکہ غریب ممالک کی بات کی ہے. اس حوالے سے شاہ صاحب، عثمان شاہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں معذرت کے ساتھ عثمان شاہ صاحب سے کمنٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یو ٹرن کو بیچ میں سے نکالیں، ادروائز بات جی جی یو ٹرن ہے ہی نہ کڈیا جاندے نہیں کی کریے. جی شاہ صاحب نکالیں، تھوڑا سا یو ٹرن سائڈ پہ کریں، تھوڑا سا اس کو نکال دو، اباؤٹ ٹرن بنا لیں، یو ٹرن کو نکال میں دیں. ساری بات کرتا ہوں. جی جی. پہلی بات یہ جنہوں نے شاہ صاحب نے درخت والی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے صرف پیغام دینا ہے، انہوں نے صرف اپنا ایک آرڈر جاری کرنا ہے. آرڈر جاری انہوں نے کیا کشمیر ایشو پہ کہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ احتجاج کریں. کیا ایک بی پی او کا یہ ہے شعبہ کہ وہ کشمیر کے لیے احتجاج میں جلوس نکالے؟ اس نے لائن آف اپنا کرنا ہے، کرائمز کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، لائن آرڈر کے مسئلے کنٹرول کرنا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے، اور بہت سارے شہر میں نے دیکھا ہے، بہت سارے شہروں میں ڈی پی او اور ڈی سی جو ہیں وہ جلوس کی قیادت کر رہے ہیں. جی جی. آرڈر وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے تو کروانا ان سے ہے. اگر جلوس کے ایشو پہ آرڈر دے کے وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، پہلی بات شاہ صاحب. اور دوسری بات آپ نے کی حجاب کے حوالے سے. حجاب کے حوالے سے یہ تو ریاست کو چیلنج ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو ہے وہ کمزور ہے اس مافیا کے سامنے. ان شاہ صاحب میں آپ کی اس بات سے کیا ہمارے ملک میں پایا جانے والا مافیا میری بات کمپلیٹ ہونے دے، میری بات آپ ضرور کمپلیٹ کریں، لیکن مافیا اس حد تک اسٹرانگ ہے. یہ جو لوگ ریاست کمزور نہیں ہے، ریاست ٹیک اوور کرنے کی مافیا کو پورے طریقے سے کوشش کر رہی ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو چکی ہے. لیکن سال آسان سے یہ مافیا چھائے ہوئے ہیں نا، یہ 70 سال کا مافیا ہے. یہ لگائے ہوئے انہی کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں جو آج تناور درخت بن چکے ہیں. ان کو کاٹا جا رہا ہے. یہ وقت بتائے گا کہ کون پاورفل ہے، مافیا پاورفل ہے یا گورنمنٹ پاورفل ہے. گورنمنٹ انشاءاللہ پاورفل ہو چکی ہے اور مزید ہوگی. عمران خان کی قیادت میں یہ حالات نظر آ رہے ہیں، جو معاملات نظر آ رہے ہیں وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ریاست کمزور ہے بس. دوسری بات جو آپ نے کی منی لانڈرنگ والے سے، یہ اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب پوری دنیا میں جا کے کہ ہم چور ہیں. میں کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے، سیاسی جماعت سے ہے، پاکستان سنی تحریک سے. لیکن عرض یہ ہے کہ پوری دنیا میں جا کے شور کرنا کہ ہم چور ہیں، ہم چور ہیں، ہم چور ہیں، ہم چور ہیں، پھر ہم کشکول لے کے بھی پھر رہے ہیں ہر ملک کے سامنے. پھر ہم کس طرح اپنے معاملات کو چلائیں گے؟ کرپشن کا اگر معاملہ ہے ملکوں سے چلی جاتی ہے تو کون لے کے جاتا ہے؟ یہ حکمران لے کے جاتے ہیں. یہی تو انہوں نے کہا. آج کرپشن ختم ہو گئی. مذہبی جماعتوں نے آج تک کرپشن کو روکنے کے لیے کیا رول پلے کیا، کیا ایکٹیو رول پلے کیا؟ کیا مذہبی جماعتوں کے تمام مذہبی جماعتیں بالکل نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب اس طرف آ رہے ہیں. مذہبی جماعت بالکل کریں، مذہبی جماعت اقتدار میں آئی نہیں ہے. اقتدار میں جس قدر بھی حصہ لیا ہے مذہبی جماعتوں نے اپنا پیٹ بھرا ہے، اپنا کشکول لے کے اپنے گھر میں ڈالا. لیکن مجھے مہمان ہے دونوں شاہ صاحب، آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، موضوع پہ آئیے پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ نے ٹھیک کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے بدنامی کی ہے ملک کی، لیکن کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں کے پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، باقی جو غریب ممالک ہیں وہاں کے حکمران ان کے پیسے ادھر آئے ہیں؟ شیوان صاحب بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بات کی نا تقریر اچھی تھی، چناؤ اچھا تھا، وہی بات میں اب کروں گا کہ الفاظ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو روکا. جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جنہوں نے پیسہ نکالا ہے، کتنی دیر سے جیلوں میں پڑے ہیں؟ 1 روپیہ لیا خان صاحب نے؟ یہ ضرور لینا چاہیے. کب لیں گے بھائی؟ 72 ارب روپیہ شاہ صاحب، 72 ارب روپیہ ریکور ہو چکا ہے. کہاں ہے وہ جو ہے دیکھیں 72 ارب سے کرپشن 72 ارب سے صرف لاہور نہیں کھایا جا سکتا. دیکھیں منی لانڈرنگ پہ آپ بات کر رہے ہیں، کرپشن کرپشن روک رہے ہیں. آپ اور میں جس طرح سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا موضوع خان صاحب کی تقریر ہے. وہاں تقریر منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو وہاں انہوں نے ان ملکوں کو کہا، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس انداز سے ان ملکوں کو میسج دیا کہ آپ تحفظ دے رہے ہیں یہ چوری کے پیسے کو، یہ نہ کریں. دیکھیں چوہان صاحب، میں چوہان صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے تحفظ دینا ہے، ان کے ملک میں آ رہا ہے پیسہ. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو چھوٹے ملک ہیں وہ اپنی پیروں پہ کھڑے نہ ہوں،
وہ اپنا ان کی معیشت اچھی نہ ہو. کم از کم آپ اس چیز کو ایڈمٹ تو کریں کہ چوروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے انہوں نے چور کہا. اس چیز کو تو ایڈمٹ کریں. وہاں چور نہیں ہے, وہاں وہ چوری کا مال جو ہے اس کو لا پولی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کم از کم اگر عمران خان نے یہ بات ان ظالموں کے بیچ میں, ان سپر پاورز کے بیچ میں کھڑے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے غریب ممالک کا پیسہ, عیاش جو یہاں کے قائدین ہیں جو اپنا پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں, اگر اس کو واپس کرنے کے لیے لا پولی کوئی آپ سٹیپ لیں تو کم از کم ہمیں اس چیز کو ایڈمائر تو کرنا چاہیے. اس چیز کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے عمران خان نے جو بیان دیا تو یہ ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی. کیا سچ بیان کرنا بدنامی کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ دنیا کو آج ہر چیز, ہر ملک کی, یہاں تک کہ جنگلوں کی چیزیں گوگل پہ موجود ہیں. جی بالکل. کیا یہ موجود نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ کتنی ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا آج تک کسی کی یہ ہمت ہوئی؟ وہی آصف علی زرداری نہیں تھا جس نے کہا جی میری طرف آ کے تو دیکھیں آج وہ کہاں پڑا ہوا ہے. آج وہ لوگ جن کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا, آج وہ لوگوں کو جیل میں پڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگوں کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. وہ حقائق سے پردہ جو بادشاہ صاحب, عثمان شاہ صاحب اب ٹھیک کر رہے ہیں کہ پہلے انہیں جیلوں میں رہتے ان سے پیسے نکلوائیں. کب نکلوائیں؟ یا پھر تھرڈ ڈگری استعمال کریں. دیکھیں تھرڈ ڈگری میڈیا ہی یوز نہیں کرتا. جب تھرڈ ڈگری دیں گے, دیکھیں چوہان صاحب عام لوگوں کو جس طرح جیلوں میں رکھا کل ایک خبر آئی. میری عرض سنیں شاہ جی, بات سنیں. کیا سمجھتے ہیں شاہ صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا سمجھ جائیں وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ادھر بول کے آیا ہوں کہ بڑے ملکوں میں پیسہ جاتا ہے تو ان کو واپس کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ انتظامات اپنے ملک کو کرنے ہوں گے. برے کو برا کہنا, برے کا برا, برے کو برا, اور وہ بھی طاقت کے ساتھ اس نے کہا ہے. اسلام کی اس نے طاقت کے ساتھ بروں کے بیچ میں کھڑا ہو کے کہا ہے کہ آپ برائی کر رہے ہیں, برائی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو میں یہ سمجھتا ہوں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہوئی ہے. یہ آپ کا اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے, آپ کا اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے. مذہبی باتوں کا چونکہ ان کو حساب و قدر جسہ نہیں مل رہا موضوع سے. اگر منی لانڈرنگ میں سے کچھ حصہ ان مذہبی باتوں کو مل جاتا تو آج جو ہے کون سی لے رہی ہیں شاہ صاحب اس طرح کی باتیں انہیں اپنا حساب قدر جسہ لیا ہے. مذہبی جماعت آج تک کوئی اقتدار میں یہ کبھی اقتدار میں آنے کا ان کے پاس منشور ہی نہیں ہے. منشور ہے, کوئی ایسا منشور ہی نہیں ہے. وہ تحریروں کی حد تک صرف منشور. شاہ صاحب اس میں الگ پروگرام رکھ دیتے ہیں, الگ پروگرام رکھیں گے. مذہبی جماعتوں کو آپ لوگ برداشت ہی نہیں کرتے. ہم لوگ برداشت, بندہ دہشت گرد انتہا پسند نظر آتا ہے. آپ کو جس نے ٹوپی پہنی, یہی بات ہے, یہی داڑھی والے بندے کو, کسی عمران خان نے داڑھی والے بندے کو دہشت گرد نہ کہنے کا اناؤنسمنٹ وہاں کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ داڑھی والے بندے کو, داڑھی والے بندے کو پریکٹیکل داڑھی والے دہشت گرد ہیں. کس کے کہنے پہ کی, کنہوں نے کی؟ یہی نواز شریف نے کی. داڑھی والے بندوں کو نواز شریف نے اندر ڈالا. داڑھی والے بندوں کو اسی نواز شریف نے, خادم رضوی صاحب کو کس نے عمران خان کے اندر نہیں ڈالا. میں داڑھی والے بندوں کی جماعت کے لیے مذہبی باتوں کی تجویز کے لیے عمران خان نے گورنر میں اسٹیٹمنٹ دی. میں بھی اسلامی اگر اسی طرح بحث ہو رہی تو بریک پہ چلے جائیں. بریک پہ دیکھیں میری بات یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, یہ موضوع نہیں ہے. میں کشمیر کے بارے سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. میرے بھائی نے بات کی کہ داڑھی والے بندے ہمیں برداشت نہیں ہے, ٹوپی والا بندہ برداشت نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ کیا یو این او میں اسلامائزیشن کے حوالے سے عمران خان نے جو بات کی, کیا وہ مذہبی جماعتوں اور داڑھی والے اور ٹوپی والے بندے کے حق میں نہیں بولا؟ نہیں, ٹھیک بولا. وہاں پہ ادھر حق میں بول رہے ہیں, ادھر اس کو الٹ کر رہے ہیں. ادھر شاہ صاحب اس دور میں کہیں بھی الٹ نہیں ہو رہا. اس دور کی سال کی بات کر رہا ہوں میں. اسی بات سال کی بات میں 15 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک پروگرام اس پہ الگ رکھیں. جی بالکل بالکل رکھیں. میں بلا لوں گا. بالکل تو کشمیر کے حوالے سے خان صاحب نے گفتگو کی اور وہاں انہوں نے انہیں متنبع کیا کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوئے, یہ انڈیا نے کشمیر پر قبضہ نہ چھوڑا, یہ لوگوں کو جو رہا نہ کیا گیا, کرفیو ختم نہ ہوئے, انہیں آزادی نہ ملی, تو پھر ہم آخری حربہ
جنگ ہے اور یہ جنگ کو معمولی نہیں ہوگی، یہ ایٹمی جنگ ہوگی اور یہ صرف پاکستان انڈیا متاثر نہیں ہوں گے بلکہ اس سے اربوں انسان متاثر ہوں گے۔ اس حوالے سے دو ٹوک بات کہہ دی انہوں نے۔ اس کشمیر ایشو پہ جو خان صاحب نے وہاں بات کی، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا اپنے چھوٹے بھائی، اپنے مہمان عثمان نقوی صاحب سے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یو ٹرن کو تھوڑا سا سائڈ چھوڑ دیا، یو ٹرن جتنے مرضی لے لیں، جی جی یہ کم از کم اس تقریر کا اثر ہوا۔ شاہ صاحب یو ٹرن سے عادی ہو گئے، شادی یو ٹرن سے عادی ہو گئے، یو ٹرن سے شاہ صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یو ٹرن تسلیم یہ کہہ رہے ہیں عادی ہو گئے اور میں آئی تو بو مکائی ہو صاحب۔ جی 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 گزارش یہ ہے کہ کشمیر ایشو پہ وزیر اعظم صاحب کو جو بیان ادھر انہوں نے اسپیچ کی ہے جنگ کی یا کسی حوالے سے بھی، اس حوالے سے کشمیر کے حوالے ایشو سے، تو یہ کب کرنے ہیں؟ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، بس 70 سال سے ظلم و ستم ہو رہا ہے ادھر، ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، بالکل بالکل۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ ایشو، یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشو عمران خان نے اٹھایا، یہ عمران خان نے نہیں اٹھایا، یہ کشمیر 70 سال سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مذہبی لوگوں کی وجہ سے ایشو اٹھا ہوا ہے۔ آج سے 10 سال پیچھے چلے ہیں، کشمیر کا کوئی نام نہیں لینا تھا، مذہبی جماعتیں جلوس نکال رہی تھی، بالکل اسی طرح۔ جب تک اقتدار میں نہیں تھے عمران خان صاحب، اس وقت سے لے کر پیچھے پی ٹی آئی کا جتنا دور ہے، دکھائیں مجھے ایک مظاہرہ کشمیر کے حق کا، ہم لوگوں نے نکالے ہیں مذہبی لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ جنگ کا اعلان کرتے، جنگ کا اعلان بھی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جنگ کا اعلان تو ہماری فوج پہلے کر چکی ہے، آخری گولی، آخری سانس، آخری سپاہی تک لڑیں گے۔ فوج کا اعلان تو نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ سن لیں شاہ جی، بات سن کے جواب دیں، آپ بات کاٹ دیتے ہیں، بات سن کے جواب دیں۔ آپ بات ہی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو شاہ صاحب یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، مجھے بریک کے لیے گئے، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ جی کشمیر ایشو پہ بات ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب نے جو کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی اور خاص طور پہ وہاں پہ جو قید ہیں لوگ اور جو کرفیو لگا ہوا ہے، جو حالات وہاں بنائے گئے ہیں، جس انداز سے انہوں نے کہا اور للکارا کہ میں ظلم کے خلاف لڑوں گا، جس انداز سے انہوں نے کہا، اور کشمیر ایشو پہ جو گفتگو کی، اس حوالے سے عثمان شاہ صاحب آپ۔ میں نے کی ہے جو صاحب کہ کب لڑیں گے، آخری گولی، آخری سانس، آخری سپاہی تک، وہ تو پاک فوج نے پہلے اعلان کر دیا۔ عمران خان صاحب کب اس فائنل جو ہے وہ اعلان کریں گے؟ کشمیر پہ آج 50 سے زائد دن ہو چکے ہیں، کرفیو نافذ ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں کی، ماؤں کی عزتوں کی سے کھیلا جا رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، گھروں کے اندر قبرستان ان کے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، دفن کو اپنے گھروں میں لوگ کر رہے ہیں، بھائی نکل نہیں سکتے کرفیو کی وجہ سے۔ کون سی میں وہ بات کروں گا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ پتھر کہاں پڑا ہے؟ وہ جو انہوں نے مارنا ہے، پتھر کب مارنا ہے؟ جب سارے، جس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بات کی، جب سب کشمیری مر جائیں گے اس وقت یہ پتھر ماریں گے؟ پتھر انہوں نے کب مارنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ کیا، یا تو پھر یہ اعلان کر دیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں، کشمیر اگر پاکستان کا حصہ ہے تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، میری یہ بات کبھی پوری نہ ہو، اللہ پاک ہمیشہ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اس کی حفاظت کرنے والوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح کشمیر پہ آج 2 ماہ کے قریب عرصہ ہو چکا ہے کہ بھارت نے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، قبضہ 70 سال سے کیا ہوا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کی ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی نفسوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ آج اگر یہی قبضہ، آج اگر اللہ نہ کرے اگر پاکستان کے پی کے پہ آ کر وہ کرے ہندوستان، تو کیا وزیر اعظم صاحب یہی کریں گے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے؟ کیا اگر وہ پنجاب پہ اٹیک کریں، پنجاب پہ اگر ایسے کریں تو وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ ہم ایسے کریں گے؟ اللہ نہ کرے، بات کر رہا ہوں نا جی، بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بات بھی جو ہے بات کمپلیٹ ہونے کیا کرے، بات میری کمپلیٹ بات کو لے کے اس نہیں لے کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ابھی تک تو بات میری، میں تو آپ کی باتوں کو کاٹ کر کی بات کر نہیں، میں بات کریں، آپ میری کاٹے نہیں نا، اس کے بعد آپ کو پورا ٹائم دے گا انشاءاللہ، آپ بات کریے گا کس وقت وہ ہم یہ جنگ کا اعلان کریں گے، کس وقت ہم ان کی جانوں کو بچائیں گے، کس وقت یہ سارا کچھ کریں گے؟ اگر بات کریں ٹرمپ کے ثالثی کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں،
تو سازشی اگر انہوں نے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. یا اگر جو انہوں نے بیان دیا ہے، ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے اسلام کے خلاف، پھر بھی وزیر اعظم صاحب اگر اس کی طرف ہی دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں جو پہلے ہے ہی اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان، اس کی طرف دیکھنا یہ کمزوری ہے وزیر اعظم صاحب کی. اور یہ جنگ کا اعلان اگر کرنا ہے تو آج کریں. آج وہاں پر جواب ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے آج دینا ہے، اس وقت نہیں دینا کہ جب وہ سارے مارے جائیں بیچارے. دیکھیے جی، میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا، میرے بھائی نے تمام موضوعات پہ جو عمران خان نے اپنی تقریر میں جن کو سمندر کو جس کو کوزے میں سمیٹا، میرے بھائی نے ہر ایک ٹاپک پہ جو ہے وہ تنقید مثبت ہونی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، انہوں نے کی بھی. مجھے حقائق کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کرنے والا اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کرنے والا، جس نے مسلم امہ، پاکستان اور کشمیری بہن بھائیوں بیٹیوں اور کشمیر کے لیے جو ہے وہ UN میں اپنا موقف بیان کیا. یہ کہتے ہیں کب بات کریں گے. مظفر آباد میں ہونے والا جلسہ شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ میرا انتظار کریں، کوئی ایک بندہ بھی کوئی ایک ایسی حرکت نہ کر دے کہ ہم اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث بنے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جنگ کب کریں، جنگ آج ہی اناؤنس کریں. میں پھر وہی بات، ابھی شاہ صاحب نے کہا جی مذہبی باتیں جو ہیں وہ کشمیر کے ایشو کو آج تک زندہ کیے بیٹھی تھی. کہاں زندہ کیے بیٹھی تھی؟ مذہبی باتوں کے مولانا فضل الرحمان تھے، 10 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ صرف بجٹ ہی لیا. کشمیر کمیٹی کے سربراہ کشمیر کے سلسلے میں اسمبلی میں اجلاس بلایا گیا مشترکہ. عمران خان نے کہا مجھے تجاویز دیں. تجاویز دینے کی بجائے انہوں نے سنپ اس طرح کیا. عمران خان نے یہی بات کی کہ مجھے تجاویز دیں، کیا میں حملہ کر دوں؟ آپ تو شاید چاہ ہی یہ رہے ہیں کہ جنگ اناؤنس ہو جائے، آج ہی حملہ ہو جائے. حملہ کرنے کے لیے ہمارا اسلام بھی ہمیں اس طرح اجازت نہیں دیتا. ہمارا اسلام بھی پہلے مذاکرات کے تمام دروازے، کیا مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اس قدر کمزور ہیں کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کی بجائے ہتھیار اٹھا لیں؟ ہتھیار اٹھانا اگر اٹھانا پڑا تو عمران خان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، اس نے اپنے آپ سے سوال کر کے UN میں یہ جواب دیا ہے کہ اگر مجھے میرے پاس یہ آپشن ہو میں سرنڈر نہیں کروں گا اور آخری خون کے قطرے تک جو ہے لڑیں گے. کب کی بات دیکھیں، کب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ کیا اس ظلم کے لیے کشمیر کا جنگ چھڑنے سے پہلے جنگ ابھی چھڑی کب ہے؟ ہم لوگ کیا رہے ہیں LOC پہ ہمارے آرمی کے LOC پہ فائرنگ جو ہے کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. بھارت کی طرف سے کیا گولہ باری نہیں ہو رہا ہے؟ آپ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے 2 مہینے سے وہاں پہ جو کرفیو لگا ہوا ہے، بندے اندر ہیں، گھروں میں قید ہیں بیچارے. جنگ کب ہونی ہے؟ مذاکرات جنگ کب ہونی ہے جنگ کے حوالے سے اس نے مذاکرات کس وقت ہوئے؟ مذاکرات آپ کے سامنے ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے. LOC کی صورت نہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا. دیکھیں کیونکہ ہم جنگ چاہتے ہی نہیں. تو بالکل کب چاہتے ہو جنگ؟ جنگ دوسرا کا حال نہیں ہے. دشمن کو 47 پہ جنگ ہوئی، 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی. مذاکرات کے ذریعے سے یہ سارا ختم ہو جائے. دشمن کو کمزور جاتا ہے تو کمزور نسل شاہ جی دیکھیں 2 جہاز کے 70 سال میں کسی نے آج تک اس موقع کو اتنا بیان ہی نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے کمزور میسج دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. وہ جنگ اس نے ساتھ یہ بھی کہا اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. بھائی جان نے کل یہ بھی کہا ہے عمران خان صاحب نے وزیر اعظم میں دیکھیں عمران خان نے دیکھا ہے کہ کتنی پاور ہے. انہوں نے وہاں پہ اپنا مقام کھڑا کیا جو انہوں نے کشمیر میں کرنا تھا. اس کے بعد LOC پہ ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، گولیباری ہو رہی ہے، مارٹر گنوں سے فائر کیے جا رہے ہیں، پاکستان ہو رہا ہے. صاحب دیکھیں اس طریقے سے کسی چیز کو آپ کلیئر نہیں کر سکتے. آپ اونچی بول کے اگر یہ چاہیں گے کہ ان موقف کو کلیئر کر لیں. دیکھیں میری بات سنیں،
موقف سامنے ہے، میرے بھائی آپ کا موقف سامنے ہے، آپ کا مطلب پورا نہیں ہو رہا، مذہبی جماعتوں کا مطلب نہیں پورا ہو رہا. آپ دیکھیں یہ نہیں چاہتے. بڑا کلیئرلی اس نے کہا کشمیر کا سفیر بن کے جا رہا ہوں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کشمیر کا موقف 70 سالوں میں اس طریقے سے کسی سفیر نے پورا کیا اس کا کوئی کیا سیکٹری یو ایس نے بیان نہیں کیا ہے؟ عمل بتا رہا ہوں. عمل کیا بتا رہے ہیں؟ عمل بتا رہے ہیں. کرفیو لفٹ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں میں نے ایل او سی پہ جوانوں کو یہ وہی بات آپ ایل او سی کی لے کے آ گئے ہیں. کبھی لے کے آؤں دیکھیں کشمیر ایشو کی وجہ سے یہ نا کشمیر ایشو کی وجہ سے لیکن کیا عمران خان کی تقریر کے بعد کشمیر پہ کرفیو کمزور ان کی گرپ کمزور نہیں ہوئی؟ اس بات کا جواب دیں. اگر ہوئی ہے تو پھر اس نے اپنا کشمیر کا جو سفیر بن کے گیا ہے، جب اس نے مظفر آباد میں پی ایم صاحب نے کہا کہ کوئی آگے نہ جائے جب میں کہوں گا آگے جائیں، کیا انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ کشمیر کو انتہائی لوگ ہو گئے ہیں کہ وزیراعظم 56 ڈے ہو گیا. مظفر آباد میں جو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہم 27 کو مظفر آباد میں انہوں نے کہا تھا میری تقریر ہے تب تک کچھ بھی نہ کریں، میں کشمیر کانفرنس یو این او میں کشمیر کا سفیر بن کے جا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کشمیر پاکستان کا وہ بیٹا جس کو میں حقیقی معنوں میں قائد اعظم کے بعد پاکستان نے بیٹا ہی وہ جنا ہے جس نے کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے لیے وہاں پہ یہود و نصارہ کو للکارا ہے. آج تک کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ یو ایس اے میں بیٹھ کے جوز کے خلاف، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ 80 لاکھ جو ہے وہ کشمیری قید ہوئے ہیں. کیا 8,000 یہودی قید ہوں تو آپ پوری دنیا کا امن تباہ نہیں کریں گے؟ کیا 8,000 جانور قید ہوں تو یو کے والے جو ہیں وہ احتجاج برپا نہیں کریں گے؟ صرف 8 امریکن اگر مر جائیں تو کیا وہ پوری دنیا کے امن کو داؤ میں نہیں لگا دیں گے؟ اس طریقے سے موقف بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب چوہان صاحب دیکھیں اس نے موقف بیان کرنے کے بعد اس پہ گیم کیا ہے. بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اب عمران خان نے موقف بیان کر کے دنیا کی اٹینشن اپنی طرف مبذول کروا لی ہے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی میرے دونوں دوستوں کی، مہمان تھے. عمران خان کی تقریر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو خان صاحب نے انتہائی مؤثر انداز میں بھرپور طریقے سے وہاں اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے امت مسلمہ کی نمائندگی کی، کشمیری عوام کی نمائندگی کی، کشمیر کے سفیر بن کر گئے اور سفارت کا حق ادا کر دیا. میں تو یہاں پر اپنے اس پروگرام میں خان صاحب کو ان کی بھرپور خطاب پر سیلوٹ کرنا چاہوں گا. خان صاحب آپ نے بہت بھرپور آسن انداز سے ہماری نمائندگی کی. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.